नाजरीन, हमारे आज के मेहमान हैं फ़ारूक अहमद शाह साहब। फ़ारूक शाह साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और इसमें हमारे नाजरीन के ये बताना चाहूँगा कि आप पहले आपने सरकारी मुलाजमत की थी, तकरीबन 30 साल तक आप सरकारी मुलाजमत में रहने के बाद आपने वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद कुछ समय तक आप खामोश रहे, लेकिन बाद में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लिया और आपको मुबारक है कि आप अपना पहला ही इलेक्शन जीत गए आप गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो काफ़ी खासी अहमियत की हामिल है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी। हम सबसे पहले, इससे पहले कि हम आपकी पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी की तरफ आएंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तालीम और तरबियत कहाँ पे हुई, आपका ख़ानदानी माहौल क्या था। हम इतना जानते हैं कि आप टंगमर्ग एरिया में आपकी वलादत और परवरिश हुई है, लेकिन तफसीलन थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप किन हालात में और क्या हालात वहाँ पे थे जिनमें आपकी परवरिश हुई और क्यों कर आप बाद में सियासत की तरफ आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इब्तदाई जो मैं एक टंगमर्ग के गाँव हरदुशुरा से हूँ, इब्तदाई तालीम वहीं हुई, हमारा हाई स्कूल था वहाँ, और आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर। लेकिन वहाँ उन दिनों उस हाई स्कूल में मेडिकल सब्जेक्ट्स नहीं थे, तो वाज ओनली नॉन मेडिकल। वहाँ टीचर था ओनली नॉन मेडिकल, नॉट फॉर मेडिकल। तो एक बार ऐसा भी हुआ, हमारे हेडमास्टर साहब थे श्रीनगर के गुलाम नबी भट्ट साहब। मैं साइंस छोड़ के पर्शियन क्लास में गया, तो वो आ गई साइंस क्लास में, तो उन्होंने मुझे नहीं पाया, बिकॉज उसातिज़ा को नज़र होती है, बड़े डेडिकेटेड उसातिज़ा साहिबान थे हमारे। तो उसने मुझे ढूंढा, उन्होंने कहा वो कहाँ गया, उन्होंने कहा वो गए हैं वहाँ पर्शियन क्लास में। तो मुझे उठा लिया, वो पर्शियन क्लास में आ गए, आप क्या यहाँ करें। मुझे याद है उसने कहा ये आपका काम नहीं है। तो साइंस क्लास में ले आए, वहाँ जो उस्ताद मोहतरम थे उसको बताया, उसको समझाया कि नहीं, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह मोटिवेट करना। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर मैं नॉन मेडिकल, मैं फिर डिग्री कॉलेज सोपोर में 10+2 जो वहाँ से मैंने 10+2 क्लास वहाँ से ही दिया इम्तिहान, एक डिग्री कॉलेज सोपोर में था। तो वहाँ से निकल के मैंने बेमिना कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए लिया था एडमिशन। इतने में मेरी सिलेक्शन हो गई रीजनल कॉलेज श्रीनगर में, और इट इज़ 1982। मैट्रिक हरदुशुरा से, 10+2 डिग्री कॉलेज सोपोर से, फिर 82 में एडमिशन इन RSC श्रीनगर, और एक बाज़ाब्ता एग्ज़ाम के ज़रिए से उन दिनों जो है इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्ज़ाम होता था, सिलेक्शन होती थी। और what it is also very difficult to pass that test। उसके बाद इंटरव्यू होता था। तो आफ्टर जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, तो मैंने सिविल जो है इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लिया। 86 में मैंने डिग्री जो है हासिल की। तो उसके बाद गवर्नमेंट में आ गया 1987 में। एक बात है कि मैं कहूँगा आज भी ये, इट्स नॉट दैट कि आप किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। मुझे याद है कि मैंने सिर्फ ट्यूशन 2 महीने लिया है, ओनली फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट इन 10+2, नो ट्यूशन, नथिंग। तो आज भी हमारे उस्ताद बड़े काबिल हैं, लेकिन काफ़ी उनको भी प्रॉब्लम्स हैं। जो उस्ताद उन दिनों भी थे, उनको भी काफ़ी डेडिकेशन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था स्कूल्स में, खासकर जो रूरल एरियाज़ में स्कूल्स हैं। स्टिल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट समाव आजकल तो स्कूल अच्छे हैं कि फैसिलिटीज़ हैं, लेबॉरेटरीज़, बाकी चीज़ें हैं। तो
یہ میں جو ہے یہ میں کہوں گا کہ مائی مدر جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، شی واز اپ ٹو 6th کلاس اس نے ان دنوں پڑھا تھا وے بیک. تو وہ ہم میرے ایک برادر ہیں اور ایک سسٹر ہے. برادر بھی پوسٹ گریجویٹ ہے، سسٹر بھی پوسٹ گریجویٹ ہے. گاؤں سے ہم نے پڑھا اور کافی اس کی جو محنت کا نتیجہ ہے وہی پیچھے رہی کہ نہیں آپ لوگ پڑھائی میں دلچسپی لے لو. از بیکاز آف ہر فادر صاحب تو بزی رہتے تھے. ان کی جو ہے ڈیتھ ہوگی 2005 میں. تو مدر کا خاصا رول ہوتا ہے سو فار ایز دا بچے کی پرورش، بچے کی تعلیم میں. تو اللہ کا کرم ہے کہ میں نے پھر 87 میں اسٹیٹ گورنمنٹ میں جو میں نے شروعات کی. پھر اس کے بعد جو ہے ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے کیس انڈکشن یا آئی ایس انڈکشن میں. یو نو دیٹ کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے اٹ از ناٹ دیٹ کہ کسی کو بھی اٹھایا تو کیس میں بھرتی کر لیا آئی ایس میں. تو اس کے بعد کیس انڈکشن ہو گئی مجھے 1997 اور اس کے بعد جو ہے آئی ایس ملا مجھے 2004 سے. ایک شروعات ہو گئی. اللہ کا کرم ہے کہ ہمیشہ ٹرسٹ میں مجھے دل میں یہ بات رہتی تھی کہ وی شوڈ کنٹریبیوٹس ٹورڈس آور اسٹیٹ. ہمیں لوگوں کی جو ہے لوگوں کی کافی مشکلات ہیں ہماری جموں کشمیر میں. فاروق صاحب 1987 میں آپ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ وابستہ رہے، بہت نزدیک ان کے رہے. بعد میں جب وہ الیکشن جیتے اور منسٹر بن کے آئے تو آپ ان کے پبلک ریلیشن آفیسر تھے. ان کے پرسنل سیکشن میں آپ اور شوکت احمد میر صاحب آپ دونوں وہاں پہ تھے. اور جو اس وقت کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے اس قدر مطلب ان کا امیج بن گیا تھا مصطفیٰ صاحب کا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میرے خیال سے بجٹ سیشن میں جو مارچ میں ہوا کرتا تھا، سید علی شاہ گیلانی جو مخالف تھے، جو مسلم یونائٹڈ فرنٹ اور جماعت اسلامی کے نمائندگی کرتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے شیخ محمد عبداللہ کے خاندان سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی منسٹری اچھا چل رہی ہے. عام لوگوں کا اندازہ ہے کہ یہ آپ دو لوگوں کی وجہ سے تھا کہ اتنا امیج آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا اس وقت بنایا تھا. حالانکہ وہ اس وقت منسٹر آف اسٹیٹ تھے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے، پورا مکمل طور پہ ان کو منسٹر نہیں لیا گیا تھا. تو کیا یہ ایک آغاز ہم سمجھیں گے کہ آپ کو ایک شوق ہوا کہ ایک دن ہمیں پالیٹکس میں جانا پڑے گا، اور وہیں سے جہاں سے ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب جیتے تھے 1987 میں، آج آپ وہاں سے جیت کے آئے ہیں 2024 میں؟ فیاض صاحب ٹرسٹ می آئی ہیڈ نو انٹینشن ٹو جوائن پالیٹکس دوز ڈیز. 1987 شوکت صاحب اور میں نے یقیناً بہت ہی ڈیڈیکیشن سے کام کیا، اپنے لوگوں کے لیے کیا. ہمارے جو لوگ ہیں وہاں وہ ہم ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالتے تھے، ہم خود ان کے کام کرواتے تھے. اور ایک ماحول بنا کانسٹیٹیونسی میں ان دنوں کی کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی ان ایوری فیلڈ ان ایوری سیکٹر. پھر جو 90 میں جو گورنر رول ہو گئے اس کے بعد یہ ہے اس محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ آلدو ڈاکٹر صاحب could not move out during militancy، کافی پرابلمز رہی، لیکن 96 میں انہوں نے پھر الیکشن جیت لیا. دیٹ از بیکاز آف جو ڈاکٹر صاحب ہم سب نے جو کام کیا تھا 1987 سے 90 تک، اس کا نتیجہ لوگوں نے بھرپور اس کا ساتھ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے کام کیا. ہزاروں نوجوان جو ہے نوکری بھی لگ گئی، سڑکیں بنی، باقی جو ڈپارٹمنٹ کافی ڈسپینسریاں کھولے گئی، اسی طرح سے باقی آفسز. تو کافی ایک اچھا ماحول رہا ان دنوں. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے 1996 میں بھی الیکشن جیت لیا اور منسٹر بھی بن گئے. ہاں، اس کے بعد لگاتار 2002 2008 2014 میں بدقسمتی سے وہ الیکشن ہمیشہ ہار گئے. تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ سیٹسفیکشن ہے مجھے اور شوکت صاحب کو بھی کہ ہم نے ان دنوں ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ سے کام کیا. ہم یہ سوچ کے چلے اس وقت کہ انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا، وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار دی پیپل. اور لوگوں کو بڑا بھروسہ تھا ان دنوں ڈاکٹر صاحب پر بھی. اور ہم نے جو ہے یہ سمجھا کہ
ایک یہ عبادت ہے خدمت خلق اللہ، اور ہم ان دنوں وہ کافی محنت کی، جس کا نتیجہ یہی تھا کہ 1996 میں وداؤٹ زیادہ کمپیننگ ڈاکٹر صاحب نے اس وقت الیکشن جیت لیا۔ آپ کی جو سرکاری ملازمت تھی جس میں آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر سے آگے چلے گئے اور بالآخر آپ سیکریٹری ٹو گورنمنٹ بھی فائز ہوئے اور وہاں پہ بھی آپ نے کام کیا اور آپ نے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لیا۔ ہم آئیں گے اس میں آپ کو آپ کا جو ہے نا کنٹریبیوشن بہت ساری جگہوں میں، خاص طور سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں کے ساتھ آپ کافی سال تک وابستہ رہے، میرے خیال سے قریب 10 سال 14 سال کے عرصے تک آپ ٹورزم ڈپارٹمنٹ مختلف کیپیسٹیز میں ڈائریکٹر بھی رہے، آپ بعد میں سیکریٹری بھی رہے۔ تو آپ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا، جس پہ آپ کو اطمینان ہے کہ یہ ہم نے کر لیا یہ کام؟ Yes, Faiz صاحب. In the senior position, I started in 1997 as Deputy Director Estates, Kashmir. وہاں بھی کافی پرابلمز امیجیٹلی آفٹر دا militancy. مجھے یاد ہے کوئی 300 جو ہے گورنمنٹ اکاموڈیشن میں ایلیگل لوگ گھسے تھے، اینڈ ود ان 1 year کوئی ہم نے جو ہے سارے جو ایلیگل آکوپینٹس تھے ان کو نکالا تھا گورنمنٹ اکاموڈیشن سے۔ کافی پرابلمز بھی رہی ان دنوں، لیکن ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ نو بڈی شوڈ بی جو ہے ایلیگلی وہ گورنمنٹ اکاموڈیشن آکوپائی کرے۔ اس کے بعد میں ڈی سی ایکسائز بھی گیا، وہاں بھی کافی جو تھے ریونیو بہت ہی کم تھا وغیرہ۔ اس کے بعد سیکرٹری ایس ایس بی مرحوم کھانڈے صاحب چیئرمین تھے ایس ایس بی کے، میں ان دنوں گیا۔ ان دنوں ہم اکٹھے آئے بورڈ میں، اٹ واز ہارلی 1 مہینے کا فاصل جو ہے رہی گیپ، ہی واز پوسٹ ایز چیئرمین۔ اس کے بعد میں آیا اقبال کھانڈے صاحب، اللہ ان کو مغفرت کرے، ہی واز بریلینٹ اینڈ قابل آدمی، میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا۔ اور جب میں گیا انہوں نے کہا مائی فل کانفیڈنس فاروق آپ کے لیے، لیکن وی ہیو ٹو فنکشن، وی ہیو ٹو ورک۔ بورڈ کی کافی پرابلمز رہی تھی ان دنوں، کافی بورڈ لوگوں کے نظروں میں جو ہے وہاں ٹھیک نہیں تھا، کریڈیبلٹی نہیں۔ صحیح بات۔ تو ایک جامع پلان ہم نے بنایا جس کا نتیجہ تھا کہ ود ان اے پیریڈ آف about 16 months we got about 6,000 people selected and کسی بھی جگہ کوئی شکایت نہیں۔ It was discussed in the assembly also کہ totally merit and stability ہے، there was no complaint at all۔ اور ہم نے جو ہے اس دوران کوئی مجھے یاد ہے 7,000 کیس کو ڈسمس کروایا فرام دی ہائی کورٹ۔ تو کافی وہ رہا بڑا، اس میں بھی کافی محنت سبوں نے کی۔ میں اس کا سہرا جو ہے کھانڈے صاحب کو دیتا ہوں، ہی واز ویری اپرائٹ پرسن۔ تو اس کے بعد آئی واز پوسٹڈ ایز، جو میں سمجھتا ہوں مائی بگیسٹ اچیومنٹ، دیٹ از جب میں 2002 میں مجھے پوسٹ کیا گیا ایز
MD केबल कार्ड कॉरपोरेशन. जी गुलमर्ग गंडोला का था, आपको भी मालूम है सब उसके बारे में. जी तो सेकंड फेज ऑफ द गंडोला इट वाज ए वेरी बिग चैलेंज. मुझे याद है डॉक्टर फारूक साहब थे चीफ मिनिस्टर. पोस्टिंग मुझे जब ऑर्डर निकला दूसरे दिन ही कॉल मी, मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, कहा फारूक दिस इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट, मुझे आप पर भरोसा है, यू विल डू इट, यू विल कमीशन इट. मैं कहा आई विल ट्राई माई बेस्ट बट इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट. उसमें कुछ फाइनेंशियल जो है हमारे पास इतने नहीं थे विच द कंपनी वाज आस्किंग, लेकिन अल्लाह का करम है. और मैं ये वसू के साथ कहता हूँ कि दिस क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिसने वो डिसीजन लिया, वो एग्रीमेंट जो है फ्रेंच कंपनी से करवाया. तो द प्रोजेक्ट वाज कमिशनड एट ए कॉस्ट ऑफ ओनली 12 crores एंड दिस प्रोजेक्ट हैज़ ऑलरेडी अर्न मोर देन 300 crores. मतलब इसका पहला मरला या दूसरा मरला? दूसरा मरला, सेकंड फेज ऑफ द गंडोला. और उसमें मैं ये अफरवट तक है, बिल्कुल कोंगडोरी से अफरवट जी 2.5 किलोमीटर. तो उसमें ये था कि मुझे आज भी लगता है कि डॉक्टर फारूक साहब जैसे ही लोग इस ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंसीव कर सकते हैं, सोच सकते, बिकॉज उसके माइंड में था कि दिस प्रोजेक्ट विल ब्रिंग गुलमर्ग ऑन द इंटरनेशनल मैप ऑफ द स्कीइंग. बिकॉज आपको आज भी अगर कोई स्कीयर आता है फॉरेनर, उसकी चाहत होती है कि वो स्की करे फ्रॉम द हाई स्कीइंग पॉइंट. तो यहाँ जो है वेदर कंडीशंस फॉर ए स्कीयर, उसको एक 6 किलोमीटर का रन मिलता है फ्रॉम अफरवट टू गुलमर्ग. सो इज़ पैराडाइज फॉर हिम, फॉर ए स्कीयर. तो वो फिर जाते हैं वापस, वो उनको अपने दोस्तों को, अपने जो है उनके कुलीग्स को कहते हैं कि वी हैव कम फ्रॉम गुलमर्ग, द हाईएस्ट स्कीइंग पॉइंट इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस. और मुझे फ़ख्र है कि उस वक्त ये मौका मुझे मिला तो वो उस प्रोजेक्ट को कमीशन करने के लिए. एंड देन अगेन व्हेन मुफ्ती साहब के, ये कितनी लागत से तामीर हुआ? ओनली जो है सेकंड फेज एट ए कॉस्ट ऑफ 12 crores. उसमें पहले मशीनरी आई थी जो टर्माइल से पहले, बिकॉज पोमा के साथ उस वक्त था दोनों फेज का कंट्रैक्ट था. बट जब मिलिटेंसी शुरू हो गई 1989 में, उन्होंने फिर 90 में फोर्स मेजर का क्लास लिया, दे वेंट अवे, उन्हें छोड़ दिया प्रोजेक्ट. फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट था, द गवर्नमेंट गॉट इट कंप्लीट इन 1998, फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट. फिर सेकंड फेज ऐसे ही पड़ा था. उसमें कुछ मशीनरी आई थी जिसका उनको खदशा था कि पता नहीं मशीनरी ठीक करे, लेकिन फॉर्चुनेटली जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे उसमें वो ठीक थे. आ चुके थे, हाँ, लग भी चुके थे, नहीं लग नहीं चाहिए, दे वर इन द स्टोर. वेरी डिफ़िकल्ट. मैं ये कहूँगा आपको कि हमारा वो स्प्लाइसिंग वाला आया था फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, वो कंपनी ने ही भेजा था, पुमा ने. तो इतने में फर्स्ट डे जो ही हमने थे, सेकंड डे स्नोफॉल हो गई काफ़ी, अबाउट 3-4 फीट स्नो. तो मैं वहाँ जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट इंजीनियर था, वेरी टफ मैन, जब मैं सुबह गया उसको मिलने के लिए, ही वाज स्टेइंग इन हाईलैंड्स पार्क, कहा मिस्टर शाह योर प्रोजेक्ट इज़ गॉन नाउ, डोंट थिंक ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इट कैन बी कमीशनड. तो स्नोफॉल हो रही है तो आई डोंट थिंक, बिकॉज उसने कहा कि ये रोप ये जाएगी अब स्नो एवलांच के साथ, तो रोप बनाने में आपको अभी 2 साल लगेंगे मिनिमम, बिकॉज तो काफ़ी मैं टिमोराइज नहीं, मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे याद है रात को मैं सो नहीं पाया, ट्रस्ट में. मैंने कहा एक चैलेंज था, ये प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं तो इसमें नाकामी आई विल फील इट रियली. मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि मेरे वक्त ये प्रोजेक्ट नहीं बना. ऑल्दो मनी वाइज वाज ए वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, 12 करोड़ तो
لیکن اس کے جو افادیت تھی اس پروجیکٹ کافی ہے. میں صبح جب میں بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرا تھا, یہ صبح ٹیم وہ سپلائز والا اینڈ دین دس پروجیکٹ انجینئر, تو جب باہر آئے اس نے مجھے ایسے ہی کوشچن, اس نے کہا کہ واٹ از دا فور کاسٹ مسٹر شاہ. میں نے ایسے ہی اس کو بولا, میں نے کہا دا ویدر ول بی ڈرائی فار نیکسٹ 3 days. میں نے کہا اوکے دیٹس فائن. ان دنوں زیادہ نہیں تھا یہ, ابھی موبائل بھی نہیں آیا تھا کشمیر کیم ان 2004. تو میں نے کہا, اس نے کہا جو محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی ہوتی ان دنوں نہیں ہوا کرتی تھی, اتنا زیادہ نہیں. تو یہ ہوا, ہم تینوں چلے اب گنڈولا فرسٹ فیز پر. ہمیں ان دنوں جنریٹر بھی نہیں تھا, گنڈولا کا جنریٹر نہیں تھا, اٹ واز ٹوٹلی آن پاور, اور صرف بیک اپ تھا وہ چھوٹا سا ایک, اس پر ہم کمرشل آپریشن نہیں کرتے تھے فرسٹ فیز کا, صرف اونلی ٹو برنگ پیسنجرز بیک. اگر پاور چلے جاتے اونلی ٹو برنگ دا پیسنجرز بیک ٹو دا اسٹیشن. پھر ہم نے جنریٹر بنا, تو ہم چلے اسی میں. یہ جو پروجیکٹ انجینئر دین سپلائی سر, گلمرگ میں برف باری ہو رہی تھی فرسٹ فیز پر. اب میں نے اس کو کہا تھا کہ ویدر ول بی ڈرائی, ٹرسٹ می فیاض صاحب. شاید اللہ تعالیٰ نے, وہ ہے نا جب دعا کرتا ہے آدمی, اللہ تعالیٰ کسی وقت اس قبول کرتا ہے. میں جب اوپر ہم کنگڑوری پہنچ گئے, سنو فال بند ہو. تو اس نے کہا کہ آئی وانٹ سنو بیٹر, آئی ول ٹیک دا روپ آؤٹ سو دیٹ وی کین سیو اٹ. تو میں نے ان دنوں سی او کے پاس, یو ویر دا چیف ایگزیکٹو آفیسر آلسو, اس کے بعد میں تھا, اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی کیبل کارپوریشن, ایک جو ہے ایڈمنسٹریٹر آف دا لوکل میونسپلٹی. سو اٹ واز آل انڈر ون. آج کل ڈفرینٹ سبھی ڈپارٹمنٹ آپ ڈفرینٹ کام کریں, کے تحت کام کریں, الگ الگ کر رہے ہیں. دیٹس وائی بدقسمتی سے گلمرگ میں یہ کہوں گا کہ کافی خراب حالت میں ہے. سو فار سینیٹیشن اب کچھ دنوں سے کام شروع ہو گئے ہیں. اٹ لکس ناؤ اے بٹ کلین. بہت ساری فیسلٹیز اور بہت ساری مراکز تھے, سیاحتی مراکز جو بالکل ڈیفنکٹ ہو چکے تھے ملیٹنسی کی وجہ سے, اور کافی گیپ آ چکا تھا. اور جب آپ وہاں پہ تعینات ہوئے تو یہ اس میں ایک ان میچڈ ان پیراللڈ کنٹریبیوشن ہے, اس کی مطلب ہر ایک کو اعتراف ہے اس چیز کا. لیکن ایک سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے, وہ یہ کہ کشمیر جو ایک ٹورزم کی وجہ سے جانا جاتا ہے پوری دنیا میں, اس میں جو یہاں پہ رہے ہیں جیسے کہ مغل باغات ہیں, گلمرگ
पहलगाम, सोनमर्ग, इससे बाहर यहाँ पे डेवलप क्यों नहीं हुए हैं बाकी स्पॉट, जबकि यहाँ बहुत सारा पोटेंशियल है। आप देख रहे हैं कि अब बडगाम का अपर बडगाम जो दत्तपथरी से लेकर तोस मैदान इतना सारा, या वहाँ पे बंगस वैली में बहुत सारी जगहों पे, इस कोकरनाग साइड में, किश्तवाड़, इसमें भद्रवाह एरिया में, इसकी क्या वजह है मेनली? क्या इसमें पॉलिटिकल विल नहीं है? क्या इसमें पैसा नहीं था? क्या इसमें ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने देते? इसकी क्या वजह है? हमारे पास सिर्फ जो बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहे हैं हमें वो 60s में जो ये बोटानिकल गार्डन यहाँ पे बना है, और उसके बाद आज़ाद साहब के वक्त में, आप भी उस वक्त थे, जो बन गए वहाँ पे टूलिप गार्डन जो है। यहाँ पे बाकी जगहों पे जो अनटैप्ड जगह हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है टूरिज्म डेवलप, जबकि इतना सारा पोटेंशियल है? हाँ फैज साहब, एक बात है, जो हालात भी ये रहे यहाँ, देखिए, we all should accept that tourism is a peace activity. In absence of peace, you cannot think of much tourism. तो जो हालात की वजह से ये डेवलप, फिर मैं ये कहूँगा कि टाइम वो भी आया, मैं ये कहूँगा कि मुफ्ती साहब, आज़ाद साहब ने काफ़ी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को बनाया। ये जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया से, जैसे मैं कहूँगा आपको लोला बंगस डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरह से दुधपथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये यहाँ यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, हर्बल, कोई 12-13 अथॉरिटीज़ बन गई जम्मू श्रीनगर में, ओनली टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एट दोज प्लेसेस जो टूरिज़म के मैप पर हम ला सकते हैं, वहाँ एक्सप्लोर करें पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एडवेंचर टूरिज़म, लेजर टूरिज़म, गोल्फिंग। ये था जो मुफ्ती साहब के वक्त भी काफ़ी काम आज़ाद साहब ने किया, खुद उमर साहब के वक्त भी, जब उमर साहब आए चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी फोकस दिया इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में कि जो इनके अंडर जो एरियाज़ हैं उनको डेवलप करें। लेकिन एक बात ये भी होती है कि टूरिज़म जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नीड लॉट ऑफ फाइनेंसेस आल्सो। तो बिकॉज अभी जो है अब प्राइवेट सेक्टर आने लगा है आगे, पहले नहीं आते थे टू मेक होटल्स जैसे हटमेंट्स, इसी तरह से रेस्टोरेंट्स या अदर फैसिलिटीज़। अब लोग आने लगे हैं कि नहीं इन्वेस्ट के लिए लोग यहाँ जो है जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं सामने, तो लिहाजा उसमें वो प्रॉब्लम्स रही। लेकिन हर एक की ये इच्छा थी कि टूरिज़म डेवलप हो, टूरिज़म, बिकॉज़ मैं वसूख से ही कहूँगा, ऑल्दो दिस नॉट अवर जो है मेजर इकोनॉमी, हमें टूरिज़म से नहीं आती है, बट इट्स वन ऑफ द जहाँ से हम अपने जो है लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। टूरिज़म कैन बी आवर मेजर इंडस्ट्री, टूरिज़म, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड पावर सेक्टर। अगर चार जो है सेक्टर्स अच्छी तरह से चलें, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। दैट कैन, हमारे हर एक जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा इस सेक्टर से। लिहाजा हर एक का फोकस रहा है, जो भी चीफ मिनिस्टर आए उनका फोकस रहा टूरिज़म, कि टूरिज़म वी शुड गिव बूस्ट टूरिज़म। और ये उसी तरह मुझे, हम जानना चाहते हैं, ये 20 साल 30 साल से सुन रहे हैं मुख्तलिफ जगहों का, लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कोई ख़ास फैसिलिटी है ही नहीं। कभी कभी महकमे जंगलात इसमें अड़चने डालता है, कभी कभी दूसरे महकमे अड़चने डालते हैं। तो इसमें ये क्यों नहीं हो रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी यहाँ पे बनाई जाए कि इस टूरिस्ट रियासत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए और पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाए इसका? राइट फैसल, एक ही बात है, फैसिलिटीज़ क्यों नहीं ज़्यादा बनी। मैं आपको कहा कि इसके लिए फाइनेंस की भी ज़रूरत है, लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। इज़ नॉट जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक hotels, to make hutments, to make restaurants. Only government should be a facilitator. They should create a single window clearance. अगर कहीं आप पर होटल बनाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं एरियाज़ में, ये इजी होना चाहिए, इजी प्रोसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट शुड बी देयर। बाकी गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली इफ़ वी शुड फोकस ऑन वे साइड फैसिलिटीज़, ऑन द रेगुलेशन, देन द एनफोर्समेंट हमें चाहिए, बिकॉज दैट शुड बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अगर किसी को आपने 10 कमरे की इजाज़त दी, इट शुड बी ओनली 10 रूम्स एज पर द प्लान, वरना आप देखिए अनप्लानड हैं जगह जगह। लिहाजा हमें ये करना चाहिए कि जहाँ भी, एक तो जहाँ भी पोटेंशियल है टूरिज़म का, वहाँ पर वी शुड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ जो हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको मौका दे दें कि दे शुड इन्वेस्ट
at such places because of tourism تو آ رہا ہے یہ. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. we should because government has, میں نے کہا پھر سے میں کہوں گا, government has no business to be in business. ہمارے دیکھیے جہاں بھی گورنمنٹ ہوٹل بنائے, ہٹمنٹس بنا دے, آفٹر فیو ایئرس اس کا حال دیکھیے, بیکاز دیز تھنگس نیڈ مینٹیننس, پراپر اپ کیپ, وہ ضروری ہے. گورنمنٹ سیکٹر سے نہیں ہوتا ہے وہ, پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے ہر جگہ. جیسے ہم کیبل کارز کا کہیں پر پلانز ہوں گے, وہ آئیں, وہ پیسہ لگائیں اور ان کو ریٹرن بھی اچھے ملیں. اس کے لیے پالیسی ضروری ہے نا. یہاں پہ انویسٹر باہر سے آتے ہیں, 4-6 مہینے کے بعد وہ یہاں سے سر دھو کے چلے جاتے ہیں, بعد میں انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جس کام میں ہمیں 1 دن لگنا چاہیے اس میں 1 سال لگ جاتا ہے, اس وجہ سے وہ مایوس ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ دیکھیے ہماری کنٹری میں یو سی دی انفراسٹرکچر ان کیرلا, یو سی دی انفراسٹرکچر ان راجستھان, ایون ان ہماچل, وہ کافی ہم سے نکل گئے ہیں ان دا فیلڈ آف انفراسٹرکچر. لہٰذا ایک سنگل ونڈو کلیئرنس کی ضرورت ہے جس میں سارے محکمے ایک جگہ بیٹھیں. آپ کا پروپوزل آیا, آپ کا پروجیکٹ آیا, اگر ہے اکارڈنگ ٹو نارمز, اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز, اوکے. اف ناٹ دین ہی شوڈ بی ٹولڈ کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا, ایسے لا. اب جب کہ آپ کی حکومت آ چکی ہے, آپ کی سرکار ہے, یہ آپ کا کام ہے, کتنے امکانات اس کے ہیں کہ یہ اس طرح سے چلے گا جو آپ بتا رہے ہیں؟ یس انشاءاللہ فیاض صاحب, میں آپ کو وثوق سے کہوں گا کہ آئی ریگارڈ مائی لیڈر, ہی ہیز اے ویژن, ہی ہیز اے مشن. عمر صاحب کو یہ دل میں ہے کہ ٹورزم, ہارٹیکلچر, ہینڈی کرافٹس اینڈ پاور ڈیولپمنٹ, دیز آر آور پرائیورٹی سیکٹرس. اس سے پہلے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سیکٹر, ان کو بھی بہت کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے جسے ہمیں لوگوں کو ہمارے روزگار ہوگا ادر دین گورنمنٹ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کافی جو ہے ہم لائیں گے سدھار, تاکہ لوگ خود جو ہے انویسٹ کے ہمارے لوگ, میں کہتا ہوں آئی مین جموں کشمیر کے لوگ آئیں, یہاں لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یو ہیو فیو ایگزامپلس. ایک اس نے آئی ریگارڈ, جو ان لوگوں کو میں ریگارڈ کرتا ہوں جو ہمارے جموں کشمیر ان نے اس سیکٹر میں کافی انویسٹمنٹ کی. وی شوڈ اپریشیٹ دیئر ایفرٹس, جس نے بھی کیا. لیکن کافی اسکوپ ہے. اور میں یہ کہوں گا آپ کو, اس گورنمنٹ کو لوگوں نے پرفارمنس کے لیے سپورٹ دیا. وی ہیو ٹو پرفارم. میں برملا کہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو پرفارم. ہر ایک فیلڈ میں ہمیں پرفارم ہماری گورنمنٹ کو کرنا ہے, تاکہ لوگوں نے جو ہمیں اعتماد دیا وہ سیٹسفائی ہو جائیں کہ ہم نے اعتماد دیا اچھی گورنمنٹ کے لیے. اور انشاءاللہ عمر صاحب جو ہے, he has a vision, he has a mission, اور I have great, I trust him that انشاءاللہ وہ ضرور کر لیں گے یہ چیزیں. ہماری اسٹیٹ میں دیکھیے, میں پھر سے کہوں گا کہ شاید قدرت نے ہمیں اسی لیے, وی آر بیٹر دین سوئٹزرلینڈ ایز پر نیچرل بیوٹی. ٹرسٹ می, سوئٹزرلینڈ از ناٹ اوور 60% so نیچرل بیوٹی از کنسرن, بٹ دے ہیو دی انفراسٹرکچر. ان کے پاس 200 سال سے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. They have, if Switzerland can rule the world with tourism, with chocolates, with other things, why not Jammu Kashmir? تو جموں کشمیر can be the Switzerland of Asia. اور ہماری سینٹرل گورنمنٹ کو بھی اس میں پوری مدد کرنی چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی. ان کو باہر جانے کی ہمارے ٹورسٹ کو ضرورت نہیں ہے, ان کو کنٹری سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. Our country can earn huge foreign exchange with Gulmarg, with these places from جموں کشمیر. ہم پالیٹکس کی طرف آنا چاہیں گے. پہلا سوال یہ ہے ہمارا آپ سے کہ آپ کو کیا لگا, آپ نے نیشنل کانفرنس جوائن کیوں کیا؟ یس, میں آپ کو کہوں گا فیاض صاحب, جب یہ 2018 کی بات ہے تو پیپل ہیڈ اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو می کہ آپ جوائن کر لیں پالیٹکس. سنگمر کے لوگ بڑے بار تو ہمیں ایک کمرہ بھی یہاں الگ بنانا پڑی تھی بھیڑ میں. اور ہمارے آفیسر صاحبان سنڈے چھٹی بنا دیتے تھے, مجھے وہ آتے تھے گھر, نہیں آپ پالیٹی یا کوئی کسی کا, وہ توقع سے آتے ہیں لوگ, ان کو پتہ. اٹس ناٹ دیٹ آئی واز سیکریٹری اور ڈائریکٹر, وہ میرے پاس بچے تھے, ہمسائے آتے تھے. تو کافی پیچھے لگے. میں نے کہا نہیں, میں نوکری کر رہا ہوں, لیٹ می جو ہے جب ٹینیور کمپلیٹ ہو گیا تب دیکھا. انہوں نے کہا نہیں. تو ہماری چیف سیکرٹری صاحب سے اس میں گورنر رول تھا,
ایک بار میٹنگ تھی, انہوں نے مجھے جب میٹنگ ختم ہو گئی انہوں نے مجھے ریٹائرمنٹ میں کہا, فاروق آر یو گوئنگ ٹو جوائن پالیٹکس؟ میں نے سوچا اس کو سی آئی ڈی رپورٹس تو ہوں گے, میں کیوں جھوٹ بولوں. میں کہا یس سر. اس کا پھر میں کہا سر آئی ایم ویٹنگ فار اے پرسن ہی از اوکے. میں عمر صاحب کو کبھی نہیں کہا تھا مجھے مینڈیٹ دے دو. تو سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم سبرامنیم صاحب تھے, انہوں نے مجھے پوچھا آر یو گوئنگ ٹو جوائن پالیٹکس؟ میں کہا سر آئی ایم ویٹنگ فار اے پرسن. کہا کس کو؟ میں نے کہا عمر صاحب. میں سر اگر وہ مجھے کہیں گے اوکے دین آئی ول ٹیک وی آر ایس, ادروائز ناٹ, آئی ول کنٹینیو ان دا گورنمنٹ. کہا ٹھیک ہے مجھے بتانا پہ. پھر جس دن عمر صاحب نے جس دن کہا اسی دن آئی وینٹ ٹو مس سبرامنیم. میں نے کہا سر آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو جوائن پالیٹکس, کائنڈلی ایکسیپٹ مائی وی آر ایس. میں نے اسی وقت اس کو کہا کہ میں کل سے آفس نہیں آؤں گا جب تک آپ یہ مجھے یہ وی آر ایس سینکشن نہیں کرو گے. آئی ول ناٹ جوائن آلسو. میں جموں سے آیا سری نگر, میں نے فون بند کر دیا کیونکہ پریویس رہے تھے پرابلمز, پھر لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بہتر ہے فون بند کر دینا. تو جب وی آر ایس آیا آئی ریکویسٹ عمر صاحب کہ لیٹ می جوائن فارملی, تو انہوں نے ایک ڈیٹ دے دیا تھا. بہت ہی اچھی طرح وہ فنکشن ہو گئی وہاں. آئی ایم گریٹفل ٹو ہم. میں ایمانداری سے کہوں گا کہ آئی ریٹ عمر صاحب دا بیسٹ لیڈر. بنیاد جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ہے مضبوط ارادے کی بنیاد, مضبوط حوصلے کی بنیاد. ہم مضبوط ہیں. یہ گھر, یہ در و دیوار, یہ راہیں, سب گواہ ہیں اس مضبوطی کی. آئیے ہم آپ کے ارادوں کو مضبوط بنائیں. ہم ہیں ٹی سی آئی میکس, سالڈ اسٹرینتھ ہمیشہ. ابھی جو 1987 والا الیکشن تھا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے جیتا تھا, آپ ان کے ساتھ تھے. پھر 96 کا الیکشن بھی انہوں نے وہاں سے جیتا, لیکن اس کے بعد نیشنل کانفرنس کو سیٹ بیکس ہوئے تھے. 2002 میں, 2008 میں, 2014 میں لگاتار ہارے تھے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب وہاں سے, جو اچھی اکثریت سے جیتے تھے خود 1987 اور 1996 میں. لیکن جو بعد میں آئے غلام حسن میر, جو مختلف پارٹیز کے ساتھ 2002 میں وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک اہم لیڈر تھے جنہوں نے داغ بھی ڈالی تھی, ان میں سے بھی ایک تھے. وہ وہاں سے منتخب ہو کے آتے تھے. 2002 میں جیتے, 2008 میں بھی جیتے وہ, اور 2014 میں لیکن ہارے وہ ان سے غلام عباس صاحب سے, مطلب جو اس وقت پی ڈی پی کے وہاں پہ منتخب ہوئے وہ غلام حسن میر نہیں تھے. اب یہ دوسری لگاتار شکست ہے غلام حسن میر کے لیے, جو یہاں پہ ایک چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ تصور کیے جاتے تھے کافی سال تک یہاں پہ کشمیر میں, کیونکہ یہ ایک یہاں پہ ایسا خلا کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے کہ سنگل ایم ایل اے والی پارٹیز بھی, کوئی 1 یا 2 ایم ایل ایز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اسپائر کرتے ہیں چیف منسٹر بننے کے لیے. ریاست ایک ایسی ہے, یہ دوسری ریاستوں میں, انڈیا کی ریاستوں میں نہیں ہوتا, یہ یہاں پہ لیکن ہوتا ہے. اب میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم کانسٹیٹوئنسی تھی گلمرگ. تو آپ نے یہ کیا چمتکار وہاں پہ کیا کہ ان کے
تین مطلب الیکشنز نیشنل کانفرنس کے 3 الیکشنز ہارنے کے بعد آپ نے اس کو واپس لایا. فیض صاحب, yes, it was a big task, big challenge for me. بدقسمتی سے جو ہے مصطفیٰ صاحب 3 بار الیکشن ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب ہار گئے. وہ یہاں تک کہ he had lost his deposit also 3 times. تو ایک چیلنج تھا. عمر صاحب کو بھی پورا بھروسہ تھا کہ فاروق will accept this challenge. ہمیشہ انہوں نے جو ہے ہمت دی. تو جب 2019 کا میں نے جو ہے جوائن کیا, اس کے بعد امیجیٹلی پارلیمنٹ الیکشنز اینڈ وی گاٹ اے گڈ لیڈ, گڈ نمبر آف ووٹس, بٹ بیٹے 10-15 دن ہو گئے تھے پالیٹکس میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ میری انالیسس ہے, پالیٹکس از فش اینڈ واٹر. واٹر لوگ ہیں, فش پالیٹیشین ہے. اگر یہ مچھلی پانی سے باہر آ جائے مر جاتی ہے. وہی حال ہوتا ہے پالیٹیشین کا. دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بالکل. لہذا میں 19 کے بعد لگاتار رہا. بیچ میں جب کووڈ کا مسئلہ ہو گیا تو تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوئی. ان دنوں تو سبھی گھبراتے تھے, لیکن لوگوں کو ایک اعتماد تھا. میں نے جورنگ سروس بھی اگر کوئی کام علاقے میں کیا, دیٹ واز وداؤٹ اینی کہ مجھے پالیٹکس جوائن کرنی ہے. ان دنوں تھا ہی نہیں, مائنڈ میں ہی نہیں تھا کہ ہم پالیٹکس جوائن کریں. تو ان دنوں بسیط ہمسایہ میں نے کام کیا اور لوگوں کو وہ اعتماد تھا. ٹنگ مرگ از اے ڈفرنٹ کانسٹیچوئنسی. ٹنگ مرگ ڈز ناٹ گو ود ویو. میں وسوق کے صاحب کسی بھی سے کہیں, وہاں وہ لوگ بڑے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹنگ مرگ کا ایک ووٹر پالیٹیشین ہے, بیکاز دے ہیو سین پاور آلویز. چاہے ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب رہے, ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب سے پہلے ہی ان کی وساطت سے ان کا جو ہے, جب مرحوم شہری کشمیر شیخ محمد اللہ صاحب تھے چیف منسٹر, ان کو بھی لگاؤ تھا ٹنگ مرگ سے. ہمیشہ انہوں نے پاور دیکھی. اس کے بعد جو ہے میر صاحب بھی 3 بار منسٹر رہے, تو کافی انہوں نے پاور دیکھا ہے ٹنگ مرگ والوں نے. لہٰذا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کیا کرے گا کل. بیکاز 2014 میں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پائے. تو اس بار لوگ کافی چیزوں سے تنگ آ چکے تھے. دیکھیں ایک بات ہے, پیپل ڈونٹ لائک دس کہ وہاں جو استحصال ہو گیا تھا لوگوں کا کہ گاؤں میں کسی 2-4 آدمی تھے وہی رول کرتے تھے پورے گاؤں کو. لوگ چاہتے تھے اسے چھٹکارا ملے. اور آئی وزٹڈ ایچ اینڈ ایوری ولیج آف مائی کانسٹیچوئنسی. اس سے پہلے بھی تقریباً 3 ٹائمز. تو لوگوں کو بھروسہ ہو گیا کہ یہ آدمی جو کہتا ہے کرے گا یہ. تو آئی ایم گریٹفل ٹو مائی ووٹرز جنہوں نے ایک اعتماد کیا مجھ پر کہ نہیں. آلدو دے ہیڈ جو ہے ان کو کافی ناراضگیاں بھی تھیں پہلے, لیکن میں نے ان کو بتایا کہ جسٹ آپ ایک بھروسہ کریں, مجھ کو اپنا اعتماد دے دیں. کافی چیلنج آئے اس میں, جو ہے ہمارے اپوننٹس نے کافی جو ہے افواہیں بھی پھیلائیں کافی, بیکاز یو نو دیٹ دا ایریا از وہ 2 حصے ہیں اس کے, 2 ایریاز ہیں جی, ٹنگ مرگ اپر بیلٹ اینڈ نیچے بیلٹ. دا میکسیمم ووٹس آر ان دا لور بیلٹ. تو کافی اوپر والوں کو ایک بات کہی, نیچے والوں کو ایک بات کہی. کسی کو کہا یہ پیر ہے, یہ زمینداروں کا کام نہیں کرے گا. اوپر والوں کو کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. تو لیکن الٹیمیٹلی لوگوں کا یہ ڈیسیجن ہوتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ یو کین پرچیز ووٹرس, ناٹ ایٹ آل. وہ ووٹر نے بنایا ہوتا, مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ میں کس کو ووٹ ڈالوں. اور خاص کر فیاض صاحب, میں ایک بات کہا, آئی ایم گریٹفل ٹو مائی یوتھ. حالانکہ اس سے پہلے جب وہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہو گئے تھے, دیٹ کینڈیڈیٹ ہی ٹک 25,000 ووٹس فرام ٹنگ مرگ. کیسے ہوا؟ یوتھ
وہ انہیں نیشنل کانفرنس کو ووٹ نہیں دیا. وجہ کیا ہوئی؟ اس بار دے دیا، اس وقت نہیں دیا. دے ہیڈ سینٹیمنٹل ہو گئے وہ دیٹ ووٹ واز سینٹیمنٹل ووٹ. انہوں نے نوجوانوں نے ایک تحریک چلائی اس وقت، انہوں نے سب کو اس میں شامل کیا، اپنے ماؤں کو بھی، اپنی بہنیں تھیں، اپنی بابیز تھی. سینٹیمنٹ یہ تھا کہ جیل سے ایک محبوس آدمی کو جو ظلم ستم کا شکار ہے اس کو چھڑا کے لانا ہے، یا یہی سینٹیمنٹ تھا کہ وہ ان کو بول رہا تھا رائے شماری یہاں پہ کرائیں گے جو اس نے نعرے وہی تھا، وہی نعروں کو لوگوں نے ووٹ دیا، اسی سینٹیمنٹ کو ووٹ دیا. وہ تو ہو گئے نا ثبوت اب اس الیکشن میں. دے آر نو ویئر، ان کی کینڈیڈیٹ کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے وہاں. اب 25,000 ووٹ، آپ اس میں سے ود ان 2 months اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ کہ اس 25,000 کو ہم نے پہنچایا 4,000 پر. تو ایک دوسری ویو جنریٹ ہو گئی نا اسی جگہ پہ. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک دن میں ایک ویو، دوسرے دن میں دوسری ویو؟ میں وہی کہوں گا، دیٹس مائی پوائنٹ. جب یہ اس کے بعد ایک میٹنگ ہو گئی، عمر صاحب نے لے لی، ہی واز ڈسکسنگ ود آل دا انچارج. میں نے اس میٹنگ میں کہا سر ہمارے یوتھ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وی ہیو ٹو ایڈریس دیم. یوتھ کو ہمیں ایک وشواس دینا ہے کہ جو ہماری سرکار آئے گی وہ یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے کیا پروگرام ہے ان کا نوجوانوں کے لیے. اینڈ اللہ کا کرم ہے کہ عمر صاحب نے جو مینیفیسٹو دیا جس میں ہم نے نوجوانوں کے بات کی، اس میں یہ تھا کہ ود ان 6 months آفٹر فارمیشن آف دی گورنمنٹ ہم 1 لاکھ ملازم لگائیں گے، پڑھے لکھے، تھرو اے ٹرانسپیرنٹ مینر. اس کے بعد سکل ڈیولپمنٹ پروگرامس جو بھی ہمیں کرنے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس کو انسٹال کریں گے، باقی چیزیں. اور یوتھ کو سیٹسفیکشن ہوگی، نو دے ول ڈو اٹ ناؤ. میں ٹنگمر کی بات کروں گا، وہاں یوتھ نے ہمیں کافی سپورٹ دیا. آئی ایم گریٹفل ٹو آل آف دیم. ایک نوجوان نے ہمیں سپورٹ دیا، اینڈ دیٹس وائی کہ ہم 13,000 ہمیں آئے تھے پارلیمنٹ میں، تقریباً 18,000-28,000 تک چلا گیا. ہیوج جمپ. اینڈ دین 25,000 والے کو ہم نے روک دیا 4,000 پر. مطلب 2014 کے مقابلے میں 20,000 کا اضافہ ہے، 20,000 ووٹ کا اضافہ ہے این سی کے لیے. یس 8,000 سم تھنگ ہم نے لیا ہے 2000 جو ہے 14 میں، اب کوئی اور اسمبلی میں. پارلیمنٹ کی الگ بات ہے جی. 20,000 ووٹ اس میں اضافہ ہو گیا. اینڈ یس اٹ واز، میں یہ کہوں گا بگ چیلنج. میں 45 days میں ٹرسٹ میں 3 گھنٹے سے زیادہ سویا نہیں ہوں. اینڈ آئی وزٹڈ ایچ اینڈ ایوری ولیج ود مائی ورکروں نے کافی، ہر ایک نے محنت کی. ایوری بڈی از ٹو بی اپریشیٹڈ. اور ان لوگوں کو کافی فیتھ تھی مجھ پر، بھروسہ کہ یہ آدمی جو ہے کام کرے گا. کافی میں نے اپنا منشور دیا تھا اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے لیے، ادر دین دا نیشنل کانفرنس کا جو مین منشور تھا، میں نے اپنی کانسٹیٹیوئنسی ایک اور منشور دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ اٹس اوور آل دی سپورٹ آف دی پیپل. 2 قسم کی توقعات ہیں عام لوگوں کے. ایک یہ کہ جس پہ آپ کو ووٹ ملا نیشنل کانفرنس کو، وہ یہ کہ یہ تنظیم واپس لائے گی اسٹیٹ ہوڈ کو اور آرٹیکل 370 کو جو آپ کے منشور میں ہے. آپ نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ہم سٹرگل کریں گے اور جد و جہد جاری رکھیں گے. آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اس کو لائیں گے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، لیکن آپ نے یہ بتایا ہے ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ وغیرہ. تو ان چیزوں کو لے کر کے عوام میں ایک امید ہے، ایک اونچی سطح ہے امید کی، جو اکثر میں سمجھتا ہوں ایک بڑا چیلنج بن جاتی ہے. دوسرے جو ہماری نوجوان نسل ہے، یہ جو 18 سے 40 سال تک عمر کے لوگ ہیں، جن کو ہم امپلائبل یوتھس کہتے ہیں، یہ آپ کے جو الیکٹوریٹ تھے جنہوں نے آپ کو ووٹ دے، اس کا 70% یہ ہیں. دوسری سائڈ سے آپ کے کشمیر میں فار ایگزامپل یہ جو یہاں پہ کمپوزیشن جب ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ تقریباً 30% پاپولیشن وہ ہے جن کے لیے ریزرویشن والی کیٹیگریز ہیں، 70% اوپن میرٹ کے لیے ہے. لیکن ہوا ایسا ہے پچھلے کئی سال کے دوران، جس کے لیے نیشنل کانفرنس ذمہ دار نہیں ہے، آپ کی مخالف تنظیمیں ذمہ دار ہیں اور آپ کی جو مخالف سرکاریں ذمہ دار ہیں. اس کے لیے انہوں نے اس کو گھٹا کر کے جو ریزرویشن 40, 45, 50% ہوا کرتا تھا، انہوں نے اس کو 70% تک لے لیا ایک ووٹ بینک کے طور پہ، کیونکہ انہیں لگا کہ کئی جگہوں پہ ہمیں ووٹ مل سکتا ہے.
نیشنل کانفرنس کے منشور میں یہ بات ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں گے. آپ اپنے نوجوان یہ جو امپلائیبل یوتھ ہے جن کی توقعات ہیں، جو ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو نوکری نہیں ملے گی، لیکن جن 1 لاکھ لوگوں کو آپ لگانے جا رہے ہیں، اگر ان میں سے 70% وہی لوگ ہوں گے جو ریزروڈ کیٹیگریز کے ہیں اور جن کا ٹوٹل کمپوزیشن صرف 30% پاپولیشن کا ہے، تو ایک نئی مایوسی پیدا ہو جائے گی. تو اس سے آپ کیسے نمٹیں گے اس صورتحال سے؟ فیض صاحب دیکھیے، آپ نے پہلے بات کی جو ہے ہم نے کہا ریسٹریشن آف اسٹیٹ ہوڈ. آلریڈی جو ہماری اسٹیٹ کیبنٹ نے اس ریزولیوشن کو پاس کیا انڈر دا لیڈرشپ آف آور لیڈر جناب عمر عبداللہ صاحب. اس کے بعد گورنر صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا. اینڈ عمر صاحب دلی گئی، وہاں ہوم منسٹر صاحب سے بھی ملے، پرائم منسٹر صاحب سے ملے، ڈیفینس منسٹر صاحب سے ملے، اور باقی جو ہیں تھنک ٹینکس ان سے ملے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ بیکاز ایوری بڈی ہیز ٹو ریسپیکٹ دا مینڈیٹ آف دی پیپل. لوگوں نے مینڈیٹ دیا نیشنل کانفرنس کو ہیڈڈ بائی جناب عمر عبداللہ صاحب. آپ دیکھیے جو اس وقت صورتحال رہی الیکشن میں، دس از آل دو ایٹ پار جب شیخ صاحب کا الیکشن ہوا تھا، جو فاروق صاحب کا جو پہلے 83 میں الیکشن ہوا تھا. لوگ نے اپنا پورا سپورٹ ڈسپائٹ آپ دیکھیے جو باقی پارٹیاں تھیں انہوں نے کتنی محنت کی، باقی چیزیں کی، بٹ پیپل ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو ووٹ ٹو نیشنل کانفرنس. یہ بات ہے 1983 کے بعد پہلی بار لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایک سرکار کے ساتھ. یہ بات صحیح ہے بالکل. اس لیے چیلنجز بھی یس چیلنجز ہیں اینڈ پرفارمنس کے لیے ووٹ دیا ہے لوگوں نے. جی وی ہیو ٹو پرفارم. اور باقی جو ہمارے قائد نے کہا ہے، چاہے وہ اپنی انتخابی منشور میں کہا، وی آر ود ہم. جو بھی جو ہے ان چیزوں کے لیے وی آر آل ود ہم. اس کو وی آر ایٹ ہز بیک اینڈ سپورٹ. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ عمر صاحب کی سربراہی میں وہ سارے کام ہوں گے جو انہیں وعدہ کیا ہے. خاص طور سے جو نوجوانوں کا ایک مطالبہ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ریزرو RBA والی کیٹیگری ہے، ہمارے ہاں تقریباً 6000 گاؤں ہیں جموں کشمیر میں، جس میں سے تقریباً 2700 گاؤں کو لگایا گیا ہے RBA. اور یہ بہت پہلے ہوا ہے اور تب سے چل رہے ہیں، تب سے وہ کہیں ایڈوانسڈ سے بھی آگے چلے گئے ہیں، لیکن یہ وہیں پہ ہیں. اور جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں بعد میں وہ سری نگر میں آ کر کے رہتے ہیں، جموں میں آ کر کے رہتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ وہ لوگ لے رہے ہیں. یہ ایک ناانصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو غریبی کی سطح سے نیچے ہیں اور جو میرٹ کے اوپر پہ مختلف امتحانات کوالیفائی کرتے ہیں. تو بہت ساری توقعات آپ کی سرکار کے ساتھ نوجوانوں کی یہ ہے کہ ان چیزوں کو ریویو کر کے اس کو ریشنلائز کریں گے. جس کیٹیگری کی ضرورت نہیں ہے اس کیٹیگری کو ختم کریں گے، جس میں کم کرنے کی ضرورت اس کو کم کریں گے، جس میں بڑھانے کی ضرورت اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے. تو لیکن یہ ایک مطالبہ ہے عوام کا کہ جو پاپولیشن کے حساب سے اگر یہاں پہ 70% پاپولیشن اوپن میرٹ کی ہے، 70% یہ بھی ہونا چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے. اگر 70 نہ صحیح تو کم سے کم 50-60%. تو کیا آپ مکمل طور پہ آپ کو اعتماد ہے اس چیز کا کہ عمر صاحب کی سرکار میں جو یہ 5 سال ہیں اور جس میں مرکزی وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، یہ ریویو نہیں کرنے ہوں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس چیلنج سے وہ نمٹ پائیں گے؟ فیض صاحب اس وقت کچھ کہنا ہو اس کے متعلق قابل وقت ہوگا. میں نے آپ کو کہا کہ جو ہمارے لیڈر نے کہا ہے مینیفیسٹو میں، وی آر آل ود ہم. جو بھی اس کو پوری طرح سے جو ہے ایگزامن کیا جائے گا، جو بھی ہمارے عمر صاحب نے کہا ہے وی آر آل ود ہم، ویل بیک ہم اینڈ ویل سپورٹ ہم. جو بھی اس کے جو ہے مائنڈ میں ہوگا تو انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ لوگوں کے فائدے میں ہوگا انشاءاللہ. ہم امید رکھیں گے کیونکہ نتائج تو آپ کے سامنے ہیں کہ ایک آپ کی ہی پارٹی کو یہاں پہ 2014 میں جو انہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ اس کو ایک سزا ایک اعتبار سے لوگوں نے یہاں پہ دے دی. یہ آپ کی نظر میں ہوگا اور آپ کی زعما کے نظر میں بے شک ہوگا. تو اس وجہ سے آپ کی کمپلشنز ہیں. فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاکستان کے اس پروگرام میں آج ہمارے مہمان رہے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو روشناس کرایا ان چیزوں سے، ان منصوبوں سے جو آپ کی سرکار کے پاس ہیں. ہم امید رکھیں گے کہ اس پہ آپ عمل بھی کریں گے تاکہ یہاں پہ ایک خوشگوار فضا یہاں پہ جموں کشمیر میں، خاص طور سے وادی کشمیر میں پیدا ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب. شکریہ فیض صاحب، اٹس پلیجر. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اور گورنمنٹ ول پرفارم انشاءاللہ.
and this will be pro-people government, inshallah. شکریہ Thank you very much. شکریہ.